अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। हो सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 23 से 30 तक जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहले मैं ऑब्जेक्टिव की बना चुकी हूँ, आप लोग वो काइंडली ज़रूर देखिएगा ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। अब इसमें हम पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए उन्हें भी डिस्कस करेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब वो लॉन्ग भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जी, हर कमाल राज वाले से क्या मुराद है। ये आपका पेपर में भी आया था लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था। तो इसका मतलब होता है कि हमको अपने तय दर्जा कमाल तक पहुंचा हुआ समझना ही ज़वाल की निशानी है, यानी कि हर कमाल को ज़वाल है। सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे कि हर कमाल राज वाले का मतलब होता है हर कमाल को ज़वाल है। इसके बाद हम जी चलते हैं, यहाँ पे मैंने पेज रख दिए थे। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन रहा था, सकूत इन एक्टिविटी से क्या मतलब है। सकूत क्या चीज़ होती है। सकूत का मतलब होता है एक कैफियत जिसमें जमूद हो, यानी जमूद की कैफियत को हम सकूत कहते हैं, यानी कि एक ठहरा हुआ खामोश बिल्कुल बगैर किसी तब्दीली की चीज़ को हम सकूत कहेंगे। इसके बाद जी आपके पास एक और मिसल थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके, ये भी आपके पेपर में आई थी, इवन ये एमसीक्यूज़ में आपकी थी। ये जो अल्फाज मानी होते हैं ये लाजमी देखिएगा, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज़ में। चार पाए बरोकता बेचंद, अब इसका क्या मतलब है। ऐसा जानवर जिस पर किताबें लदी हों, ये एक मिसल है। मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको काफ़ी डिटेल्स में बताए हैं, तो वो 10 मिनट्स की वीडियो है, तो काइंडली ज़रूर देखिएगा। अब ये जो हमें सबक दिया गया, अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तकमील में सर सैयद अहमद खान खुद को कामिल तसव्वुर करके क्या महसूस करते हैं, या उसके नतीजे में क्या उन्हें महसूस होता है। तो लिखिएगा कि सर सैयद अहमद खान खुद को कामिल तसव्वुर करके नतीजे में होने वाले नुकसान का तज़किरा करते हैं। जब इंसान खुद को कामिल मान लेता है, मुकम्मल मान लेता है, तो उसके अंदर जिद्दत को तस्लीम करने की सलाहियत नहीं रहती, हौसला नहीं रहता, सो वो जमूद की कैफियत में आ जाता है। अब नज़रिए तकलीद क्या है। एक और आपके पास क्वेश्चन आया जी, नज़रिए तकलीद क्या है। ये आपके पास पेपर में भी क्वेश्चन था, क्योंकि मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। 248 पेज पे, इसके बाद हम जाएंगे। नज़रिए तकलीद एक ऐसा तस्वुर है जिसमें कहा जाता है कि शायरी जो होती है वो नकल की नकल है, लिहाजा ये एक मुस्बत फेल नहीं। यानी इसका कहना ये कि आलम मिसाल है, ख्याल की एक दुनिया है जो कि असल दुनिया है, जो असल आलम है, हम जिसे यानी कि नज़रिया तकलीद का पैरवी करना, जो चीज़ हो चुकी हो उसी की दोबारा करना, नकल बनाना या वैसी चीज़ को दोबारा बना देना नज़रिया तकलीद कहलाता है। इसके बाद जी हम डायरेक्ट सवाने उम्री पे आ गए, लेक्चर नंबर 24 पर आ गए। सवाना किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो सवाना जो होता है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये किस लफ्ज़ का जमा है, ये साने की जमा है, और साने से मुराद होता है हादसा। ठीक है जी, तो यूं हम कह सकते हैं कि सवाने या साहने का मतलब वाक़यात, हालात और सफ़र ज़ीस्त भी हो सकता है, या यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी शख्स का वो सफ़र जो वो महज से लह तक तय करता है, सवाना कहलाता है। अब हमारे पास एक और आगे जी, रोज़नामचे और सवाने के अंदर क्या फ़र्क है दोनों में। अब जो तहरीर लिखने वाला लिखता है किसी इंसान के उसके सफ़र के बारे में, यानी कि जो वो महज से लह तक तय करता है, उस सफ़र को अगर कोई लिखने वाला, लिखारी, हम लिखने वाले को कह देंगे जी कोई लिखारी या मुसन्निफ़ अपनी तहरीर में सफ़र एक करतास बता देता है, तो इस तहरीर को सवाना निगारी कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई मौरिख किसी हालात वाक़यात को जमा करता है, यहाँ लिखारी है, यहाँ मौरिख है, तारीखदान, तो इस तहरीर को सवाने निगारी नहीं कहते, इसे हम रोज़नामचा कहते हैं। इसमें रोज़मर्रा के हालात लिखे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट था जी, डायरी क्या है। तो आप लिखेंगे रोज़नामचे को ही डायरी कहा जाता है। तो पीछे से आप लिखेंगे जी, मोर किसी के हालात वाक़यात को जमा करता है, हम इस तहरीर को सवाने निगारी नहीं कहते बल्कि इसे हम रोज़नामचा कहते हैं, या इसे हम डायरी भी कह सकते हैं। अब तब एहसास की तस्कीन से क्या मुराद है। एक और क्वेश्चन था जी आपके पास,
طبع احساس کی تسکین سے مراد یہ ہے کہ ہم زندگی مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے جب ہم تنگ آ جاتے ہیں زندگی کی مشکلوں کے ساتھ، تو ہم ایک گوشے نشین ہو جاتے ہیں، مطلب ایک جگہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس جگہ جا کر جب انسان بیٹھتا ہے تو تو وہ اپنی ہر پریشانی سے جان چھڑاتا ہے، اپنی خیالی دنیا آباد کرتا ہے اور اس خیالی دنیا میں کھو جاتا ہے تاکہ اسے احساس اس کے مطلب اسے تسکین مل سکے. تو اسے ہم طبع احساس کی تسکین کہتے ہیں. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اردو جامع انسائکلوپیڈیا کیا ہے؟ آپ کے پاس ایم سی کیوز میں تھا اور کوسچن میں بھی تھا. آپ کے پاس پوچھا گیا تھا کہ اردو کی جو ڈیفینیشن جہاں پائی جاتی ہیں اس چیز کو کون سا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے؟ اردو جامع انسائکلوپیڈیا، انگریزی جامع انسائکلوپیڈیا، یہ آپشنس تھے. تو اس کا آنسر تھا اردو جامع انسائکلوپیڈیا. پھر آپ سے ایک کوسچن پوچھا گیا جی اردو جامع انسائکلوپیڈیا میں سوانح عمری کیا تعریف ہے؟ تو اس میں بتایا گیا کہ سوانح عمری تاریخ کی وہ شکل ہے جو انسانی نسلوں اور گروہوں سے نہیں بلکہ افراد سے تعلق رکھتی ہے. قدیم زمانے میں سوانح عمری کا اصل مقصد کسی شخص کے حالات لکھ کر اس کے کارناموں یا اس کی خوبیوں کو نمایاں کرنا تھا. بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں بٹ اب روایات بدل چکی ہیں. اب سوانح نگار فرض سمجھتا ہے کہ وہ صحیح حالات پیش کرے، کہ قاری ایسے حالات پیش کرے کہ پڑھنے والے کو ایسے لگے کہ جس انسان کی بات کی جا رہی ہے وہ اسے جانتا ہے یا اس کے ہر روپ سے وہ آگاہ ہے. اب جی ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ اور کہاں سے ہمارے پاس کوسچنز آئے. انسان کو کیا چیز بے چین رکھتی ہے؟ کوسچن تھا جی آپ کا پیپر میں تھا. انسان کو کیا چیز بے چین رکھتی ہے؟ نہ پوری ہونے والی خواہشات ہی انسان کو دراصل بے چین رکھتی ہیں. جو آرزویں اس کی پوری نہیں ہوتی ہیں وہ بے چین رہتا ہے. انہیں پورا نہ ہونے کو اسے غم ہوتا ہے، وہ لگا رہتا ہے کسی طریقے سے بھی اسے پورا کیا جا سکے. اب آپ کے پاس کوسچن ہے جی خاکہ کیا ہے؟ ہم اسے یہاں پہ کوسچن بھی لکھ لیتے ہیں جی. خاکہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. خاکہ ایک چیز ہے خاکہ جو دراصل ایسے کی یا مضمون کے ایک قسم میں شمار ہوتا ہے جس کو ہم کریکٹر ایسے یا کرداری مضمون بھی کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہم پتہ چل گیا جی کرداری. اگر آپ کے پاس کوسچن آتا ہے کرداری مضمون، ایون کہ آپ کا ایم سی کیوز تھا، آئی تھنک نہیں کوسچن تھا، ہاں 2 مارکس سے آپ کا کوسچن تھا کرداری مضمون کیسے کہتے ہیں. تو کرداری یہ خاکے کی ایک قسم ہے. اس میں ہم کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. سوانح عمری میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خاکہ نگار کا کام ایک مختصر سے انداز کے عادات. کرداری مضمون وہ مضمون ہوتے ہیں جس میں کسی انسان کے کردار کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اب ناول کیا چیز ہے جی؟ ناول ایک وسیع قسم کی چیز ہے، جبکہ اب یہاں پہ ہم ڈفرینس کر رہے ہیں، یعنی فرق بتا رہے ہیں ناول اور افسانے میں. ناول ایک وسیع قسم کی چیز ہوتی ہے، افسانہ جو ہوتا ہے وہ اسمالر چیز ہوتی ہے، مطلب ایک بریف قسم کی چیز کو ایک مختصر نوعیت میں بدل دینا، اسے افسانہ کہلاتے ہیں، وہ افسانہ کہلاتا ہے. اب جی ہمارے پاس ایک کوشچن اور آ گیا. یار محمد گوندل کون تھے اور انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یار محمد گوندل کون تھے؟ یہ غالب بنیادی طور پر انہوں نے غالب کی سوانح لکھی تھی. غالب پر سوانحی کتب و مضامین کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ مرتب کیا تھا. یعنی کہ انہوں نے ان پہ جو غالب پر سوانح لکھے گئے تھے نا انہیں اکٹھا کیا، ان پہ تحقیق کی، ان پہ تنقید کی، یعنی کہ پورا اس کا جائزہ لیا. یار محمد گوندل تھے یہ. پوری بک کا نام یہ رکھا کہ غالب پر سوانحی کتب و مضامین کی تحقیقی تنقیدی جائزہ. اس کے بعد ہی آپ کے پاس کوشچن آتا ہے بڑی شخصیت سے کیا مراد ہے؟ ہم نے جب انسائکلوپیڈیا پڑھا تو دیکھا کہ اس میں بڑی شخصیت بادشاہوں کی شخصیت کہا گیا. اب ہمارے پاس 2 شخصیت آ گئی، معروف شخصیت اور بڑی شخصیت. بڑی شخصیت وہ جو ویل نون ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بادشاہ ہو گیا، سلاطین ہو گیا. معروف وہ ہوتی ہیں جو ویل نون ہوتی ہیں، جن سے انسان واقف ہوتے ہیں. اب ہم کے پاس ایک کوشچن تھا جی مولوی حسن کیتوان کون تھے؟ یہ علامہ اقبال کے استاد تھے، مولوی حسن کیتوان. تعلق خاص سے کیا مراد ہے؟ اس کے لفظی اعتبار سے ہم مطلب نکالیں تو جس شخص سے اس کا دلی تعلق ہو اسے تعلق خاص کہا جاتا ہے. اس کے بعد جی ہمارے پاس آ گیا کافی امپورٹنٹ، یہ آپ کا کوشچن آیا تھا سیرت النبوی کس نے لکھی؟
تو بہت سے بچوں نے الطاف حسین حالی کر دیا، تو اس کے مارکس کٹ گئے۔ یہ الطاف حسین حالی نہیں تھے، یہ شبلی نعمانی تھے۔ سیرت النبوی شبلی نعمانی نے لکھی تھی، یہ 20ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ بہت بہترین بکس مطلب انہوں نے کیا تھا۔ اسے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کے کتنے حصے ٹوٹل بنے تھے اور شبلی نعمانی نے خود کتنے حصے لکھے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن آتا ہے تحقیقی مواد کے دور میں کیا چیز شامل ہوتی ہے۔ تو سوانح نگار کو کیا اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو اس میں 3 چیزیں اہم آ جاتی ہیں جی، تنقید، تخلیق اور تحقیق۔ اب تحقیقی مواد کے دور میں مطلب تحقیق ہوتا ہے کہ مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تنقید وہ ہوتی ہے جو اب انتخاب کے دور میں، یعنی کہ مواد اکٹھا ہو گیا، آپ ڈھونڈیں گے اس میں بہترین کیا چیز ہے، تنقید کریں گے۔ اور تخلیق جو ہوتی ہے وہ لکھنے وقت کے ٹائم کو کہا جاتا ہے۔ اب سوانح نگار کے بیک وقت کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایک محقق بھی ہونا چاہیے۔ بہترین جو سوانح نگار ہوتا ہے وہ مبصر بھی ہو، ماہر نفسیات بھی اور ادیب بھی ہونا چاہیے۔ اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کب ہوا؟ تو یاد رکھیے کیسے ہوا تھا، تو تذکرہ نویسی سے اردو میں سوانح نگاری کا آغاز ہوا تھا۔ اب جو یہ جو تذکرے ہیں نا، ہم تھوڑا سا اسے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو MCQ میں کافی بہتر کر کے بتایا تھا۔ تذکرہ کو سوانح عمری کا نقش اول کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ ملفوظات۔ اب ملفوظات کیا ہوتے ہیں؟ وہ تعلیم جو صوفیاء کرام دیتے ہیں، انہیں ملفوظات کہا جاتا ہے۔ تذکرے اور ملفوظات دونوں کو سوانح عمری کا نقش اول کہا جا سکتا ہے۔ مولانا حالی، کوشچن آپ کو بن سکتا تھا جی مولانا حالی یعنی کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کتنی سوانح عمریہ لکھی اور ان کے نام بتائیں؟ تو 3 انہوں نے سوانح عمریہ لکھی تھیں، حیات سعدی، حیات جاوید اور تیسری تھی یادگار غالب۔ ہم جب ان کی سوانح عمریہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے اس میں کافی نیاز مندی کا عنصر پایا جائے گا۔ منکسر مزاج تھے حالی بنیادی طور پر۔ اب دیکھیں انہیں جب حیات سعدی لکھی تو شیخ سعدی کے بارے میں لکھا، کافی نیاز مندی انہوں نے اس میں رکھی۔ پھر جب انہوں نے حیات جاوید لکھی تو وہ اس میں سر سید احمد خان کے وہ کیونکہ شاگرد تھے تو سر سید احمد خان کے بارے میں لکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں کافی زیادہ وکالت، کیسے لگتا ہے کہ وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ پھر الطاف حسین نے غالب کے بارے میں لکھا، یادگار غالب، تو اس میں انہوں نے کیونکہ وہ بھی غالب کے بھی شاگرد تھے، اس کے بارے میں بھی دیکھا کہ وہ کافی وکالت کرتے تھے۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ حالی کس چیز سے رغبت حاصل رکھتے تھے۔ تو یہ کوشچن تھا جی حالی کس چیز سے رغبت حاصل رکھتے تھے؟ وہ انگریزی سے رغبت حاصل رکھا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شبلی نعمانی، اب دوبارہ ہم شبلی نعمانی کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے جو 3 لکھی تھیں سوانح، تو کچھ جو سوانح تھے ان کو ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کون کون سوانح لکھیں، نام لکھیں۔ تو آپ لکھیں گے المامون، خلیفہ مامون رشید کے حالات واقعات کے بارے میں تھی۔ سیرت النعمان، حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں تھی۔ الفاروق، حضرت عمر فاروق کے بارے میں تھی۔ اور سوانح مولانا روم کے بارے میں تھی۔ اب مولانا روم کون تھے؟ مولانا روم جو تھے وہ ایک صوفی درویش تھے، انہیں تصوف پر کافی عبور حاصل تھا، اور آخر میں آ کر انہیں سیرت نبوی لکھنا شروع کی۔ اب یہ وہ کتاب ہے جسے وہ مکمل نہیں کر سکے۔ اس کی 2 جلدیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، جبکہ باقی کا حصہ مولانا سید سلمان ندوی نے لکھا تھا۔ کس نے لکھا تھا؟ سید سلمان ندوی نے۔ اب کیوں لکھا تھا؟ دیکھیں مولانا جب 2 جلدیں تو لکھ دیں، یعنی کہ اس کا پہلا حصہ لکھ دیا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر شاگرد تھے سید سلمان ندوی، تو انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ اب کا کوشچن آ سکتا ہے جی مولانا روم کے ساتھ سے معروف تخلیق کون سی ہے، یا مثنوی بتائیں؟ تو مثنوی روم یہ کافی مشہور تھی۔ اس مثنوی کی وجہ سے مولانا روم کو دنیا ادب میں امر کر دیا گیا، یعنی اس مثنوی نے دنیا ادب میں کر دیا تھا امر۔ اب مولانا روم جو تھے وہ کس کے مرید تھے، یا کہہ لیں ان کے پیر کون تھے، ان کے استاد کون تھے؟ تو سید برہان الدین محقق۔ کوشچن آ سکتا ہے جی سید برہان الدین محقق کون تھے؟ یہ مولانا روم کے استاد تھے، اور ان کی صحبت میں انہوں نے 9-10 برس تک زندگی گزاری تھی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند آ رہی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا۔ کونیا میں کیا ہے اور کیا واقعہ ہوا؟ یہ آپ کے کوشچن ہے جی۔ کونیا میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے،
مولانا وہاں جایا کرتے تھے غسل کرنے، تو ایک دن ان کا موڈ بنا کہ جائیں گے جی وہ غسل کرنے، تو ان کے جو غلام تھے وہ گئے، انہوں نے وہاں ایک خاص جگہ مقرر کر دی۔ جب مولانا گئے تو وہاں پہ کچھ انتظامی نہا رہے تھے۔ اب جو غلام تھے انہیں ڈانٹا اور نکالنے کی کوشش کی، مولانا نے انہیں منع کر دیا۔ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، انہیں نہانے دیں۔ مولانا بھی ایک جگہ اسی حوض کے ایک جگہ تھوڑا سا پانی وہاں سے اٹھا کے وہ نہانا شروع ہو گئے۔ سلطان الامہ کون تھے؟ مولانا کے والد کا کیا نام تھا؟ 2 کوشچن ہے جی یہاں پر۔ مولانا کے والد کا نام تھا شیخ بہاؤالدین، زکریا نہیں تھے، یہ شیخ بہاؤالدین تھے۔ اور اس کے بعد جو سلطان الامہ کون تھے؟ تو شیخ بہاؤالدین زکریا کو میں پھر زکریا کہہ گئی ہوں، شیخ بہاؤالدین کو سلطان الامہ کہا جاتا ہے۔ مولانا کی بیوی کا کیا نام تھا؟ کرہ خاتون۔ مولانا کی بیوی کا نام کرہ خاتون تھا۔ واز کا طریقہ مولانا کا بتانا تھا، یا آپ سے کوشچن آ سکتا ہے جی مولانا کا واز کا طریقہ بتائیں، یا مولانا کا آخری واز کیا تھا؟ اب واز جو ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم کے لوگ کیا کرتے تھے، قاری اٹھا کرتے تھے، وہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھتے تھے اور پھر انہی کی تفسیر بتایا کرتے تھے۔ واز بیسیکلی تفسیر بتانا کو کہتے ہیں۔ مجمع ایک دفعہ مولانا دے رہے تھے واز، تو مجمع میں نا ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اب اس آدمی نے کہا مولانا سے کہ مولانا آپ تو صرف وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جن کا آپ پہلے سے یاد رکھیں، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں میں کس بارے میں بات کروں، کوئی صورت پڑھیں قرآن کی؟ تو اس آدمی نے صورت والضحیٰ پڑھی۔ مولانا نے صورت کی جب وقائع و لطائف بیان کرنے شروع کیے تو صرف والضحیٰ کے واو کے متعلق اس قدر بتایا کہ شام ہو گئی اور مجلس پر وجد کا حالت طاری ہو گئی۔ وہ جو فقیر صاحب یعنی کہ وہ عالم دین جو تھے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، وہ رونا شروع ہو گیا، مولانا قدموں میں گر پڑے، ان سے معافی مانگی۔ یہ وہ جلسہ تھا، یہ وہ واز تھا جو آخری تھا ان کا واز۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی واز نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے تھے کہ جس قدر میری شہرت بڑھتی جاتی ہے میں بلا میں مبتلا ہوتا جاتا ہوں، لیکن کیا کروں کچھ تدبیر نہیں بن پاتی۔ حل ہوگا تو آپ لازمی کیجیے گا، یہ آپ کا ریٹن پیپر ہوتا ہے۔ پھر وہی آ گیا جی واز سے کیا مراد ہے؟ فکر کس کو؟ اچھا ایک انسان تھا نا حاجی کاشی۔ اب شیخ بہاؤالدین کنوی کو مولانا گئے نا ملاقات کرنے، تو وہاں پہ انہوں نے کافی ایک محفل بنائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ایک انسان بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا حاجی کاشی۔ اب اس نے مولانا سے سوال کیا کہ فکر کس کو کہتے ہیں؟ مولانا خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو مولانا پھر بھی خاموش رہے۔ اب جو مولانا کنوی تھے نا، شیخ صدر الدین کنوی جو تھے نا، انہوں نے اس انسان کو حاجی کاشی کو ڈانٹا، انہوں نے کہا دیکھو مولانا نہیں بتا رہے، اس کا مطلب ہے کہ فکر اسی کو کہتے ہیں، یعنی خاموشی کو کہتے ہیں۔ جب انسان خدا کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ مناقب العارفین کی روایت ہے۔ اب مناقب العارفین کی روایت کیا ہے؟ خاموش رہنا، کیونکہ جب خدا کو پہچان لیتے ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں۔ اب پھر ہمارے پاس ایک کوشچن آیا تھی سراج الدین کنوی کون تھے اور مولانا سے ان کا کیا ملال رکھتے تھے؟ اب سراج الدین کنوی ایک فاضل انسان تھے۔ اب انہیں مولانا سے کچھ افسوس تھا، کچھ ملال تھا۔ کیوں تھا؟ انہیں پتہ چلا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ مولانا تو 73 مذہب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی 73 جو مذہب تھے ان پہ یقین رکھتے ہیں، تو انہیں کافی افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو مولانا سے۔ تو وہ جب شاگرد بھرے مجمع میں آیا، مولانا باتیں کر رہے تھے، مطلب ان کا ایک مجمع تھا، وہ واز کر رہے تھے، تو تفسیر بتا رہے تھے بیسیکلی۔ تو اس نے پوچھا کہ مولانا کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ تو مولانا نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ تو اس شاگرد گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تو وہ کافی شرمندہ بھی ہوا۔ اب مولانا کا طریقہ معاش کیا تھا؟ ان کے طریقہ معاش تھا جی اوقاف کی قیمت سے 15 دینار ماہوار۔ صوفی یا درویش کب تک اکملیت کو حاصل نہیں کر سکتا؟ یہ کوشچن آپ کے پاس ہے جی۔ تو یہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے احترام نہیں آتا، جب تک اسے جھکنا نہیں آتا۔ اب جی ہم آگے چلتے ہیں مولانا کے بارے میں۔ اچھا معین الدین کنوی نے نا ایک فاضل کو پونیا کا قاضی مقرر کیا تھا، تو اس نے کون سی 3 شرطیں پیش کی تھیں؟ اب وہ 3 شرطیں آپ سے پوچھی جائیں گی، تو آپ لکھیں گے رباب باجے کا نام ہے جی، سرے سے اٹھا دیا جائے، عدالت کے تمام پرانے چپراسی نکال دیے جائیں، اور جو نئے مقرر ہوں انہیں
کہا جائے کہ وہ رشوت نہیں لیں گے۔ اب معین الدین ہے نا اس نے سوری 2 منٹ میں آپ کو معین الدین پروانہ نے نا 2 باتیں تو مان لیں، یعنی کہ چپراسی کو نکال دیا، نائب کو ڈال دیا، بٹ رباب نہیں ہٹایا۔ رباب کیوں نہیں ہٹایا؟ کیونکہ وہ مولانا کو کافی زیادہ پسند تھا۔ جب اب وہ جو قاضی صاحب تھے وہ بھی اپنی ضد کے کافی پکے تھے، انہوں نے کہا دے نہیں جی ہٹائیں گے تو ہی میں کروں گا، ادروائز میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تو مولانا کو پتہ چلا تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دیں۔ اب سوانح خاکہ جو ہوتا ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سے لازمی دیکھیے گا۔ مولانا شبلی نعمانی کے لیکچر کی طرف اب ہم بڑھ آئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ المامون، الغزالی، الفاروق یہ سارے مولانا شبلی کے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آب حیات کس نے لکھی؟ کوشچن تھا، یہ آپ کے پیپر میں بھی تھا، تو یہ آزاد نے لکھی تھی۔ یاد رکھیے گا آب حیات کس نے لکھی تھی؟ آزاد نے۔ پہلی تنقیدی کتاب کس نے لکھی؟ تو پہلی تنقیدی کتاب حالی نے لکھی تھی، اس کے بعد یہ تنقید کا آغاز سوانح عمریوں سے ہوا تھا۔ مضمون نویسی کا آغاز سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ سے ہوا تھا۔ یہ امپورٹنٹ آپ کی شارٹ کوشچنز تھے۔ حیات سعدی کس نے لکھی تھی؟ حسین حالی نے حیات سعدی لکھی تھی۔ شبلی نے کیا آزاد و سیلی، جیسے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا۔ جامع جو سیرت ہے وہ سب سے پہلے کس نے لکھی تھی؟ وہ حالی نے لکھی تھی۔ شبلی کی 3 سوانح عمری کے نام بتانے تھے آپ نے۔ سیرت النعمان، یہ سیرت جو تھی وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تھی، شبلی خود بھی حنفی تھے۔ اس کے بعد الفاروق، پہلے ہم دیکھ چکے ہیں شبلی کی ایک اور بھی تھی المامون تھی، پھر سیرت النعمان تھی، پھر الفاروق تھی، یہ عمر فاروق کے بارے میں تھی۔ اپنی انہوں نے 3 سوانح کو شبلی نعمانی جتنے سوانح لکھے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ اچھا، سید کو کس چیز پر عبور دسترس حاصل نہیں تھا؟ فارسی اور عربی ایسے 2 زبانیں تھیں جن پر سید کو دسترس نہیں تھا۔ سیرت النبوی کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں جی۔ امپورٹنٹ کوشچن تھا، یہ آپ کے پیپر میں آیا تھا، یہ شبلی نعمانی نے لکھا تھا، اس کے 5 حصے تھے۔ پہلا حصہ جو تھا نا اس کی 2 جلدیں تھی، وہ تو شبلی نعمانی نے خود کمپلیٹ کر دی، بٹ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد ان کے باقی کے 3 حصوں کو یعنی کہ 4 حصوں کو کر لیں، مطلب جو پہلے 2 حصوں کی 2 جلدیں تھیں، اوکے یاد رکھیے گا، پہلا حصہ تھا اس کی 2 جلدیں شبلی نعمانی نے کمپلیٹ کی تھیں، باقی کے جو 4 حصے تھے اسے ختم ابن رشید سید سلمان ندوی نے کیا تھا۔ اب وہ کون کون سے حصے تھے؟ یہ 5 مارکس کا آپ کو کوشچن آتا ہے جی۔ عرب و کعبہ کی تاریخ اور حضرت کے حالات و واقعات، غزوات، اخلاق، اولاد اطہار اور ازواج مطہرات۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس اگلا اس کا حصہ آتا ہے منصب نبوت و فرائض، حکام، قرآن مجید، تیسرا ہے، چوتھا ہے معجزات جی، حقیقت و تحقیق، اور 5واں ہے یورپی تصانیف سیرت پر تنقید۔ اب جی بنیادی تفصیل سے آگاہی سے کیا مراد ہے؟ تو بنیادی تفصیل آگاہی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی بھی شخص کی جائے پیدائش کا تذکرہ، 2 منٹ میں سے کر لوں نا، اس کی پیدائش کا تذکرہ، پھر اس کے خاندان، اس کی تعلیم، اس کے حسب نسب کا تذکرہ، اس کے جوانی بڑھاپے کا تذکرہ، وہ بنیادی تفصیل جو اس شخصیت کو واضح کر سکتی ہیں بنیادی تفاصیل کہلاتی ہیں، یعنی کہ وہ خیالات، وہ حالات، وہ واقعات جس کے بعد پتہ چلے کہ انسان کیسا ہے۔ اب بنیادی مقاصد سید احمد خان کے کیا تھے؟ وہ قوم کی فلاح کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی تحریک کی بھی آ جائیں گے، اور ان کے مختلف ناول یا ان کے سوانح لکھنے کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ وہ اپنی قوم کی فلاح کرنا چاہتے تھے، روایات سے ہٹ کر وہ چاہتے تھے کہ وہ اہل مغرب سے سیکھیں کس طرح وہ بلندیوں کا سفر انہوں نے کیا، جبکہ شبلی نعمانی کا بنیادی نقطہ یہ تھا۔ اب تھوڑا سا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیریزن بھی ہو رہا ہے سر سید احمد خان کے بنیادی مقصد اور شبلی نعمانی کے بنیادی مقصد میں۔ اب سر سید کہتے تھے کہ وہ اپنی قوم کی فلاح کریں، بٹ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی روایات سے ہٹیں، تھوڑی حد تک ہٹیں، وہ مغرب کی طرف دیکھیں، اہل مغرب سے سیکھیں کہ کس طرح انہوں نے بلندیوں کا سفر کیا، جبکہ شبلی نعمانی چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ بھی فلاح ہی کرنا چاہتے تھے، بٹ وہ چاہتے تھے کہ وہ اہل اسلام کی طرف دیکھیں، تاریخ اسلام کے ذریعے اپنی کامیابی
کی روشن کریں شمع۔ شبلی نعمانی جو تھے وہ سر سید احمد خان کے رد میں آئے تھے، یعنی کہ ان کی اس تحریک کے رد کا نتیجہ تھے۔ یہ کافی امپورٹنٹ تھا جی آپ کا یہ والا لیکچر۔ واٹ از افسانوی ادب کیا ہے، جس میں داستان کے بارے میں بات کی جائے، ناول کے بارے میں بات کی جائے، ڈرامے جیسے اصناف کا ذکر کیا جائے، اسے افسانوی ادب کہتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب کیا ہے، جس میں افسانے کے بارے میں بات نہ کی جائے، حقیقت میں مبتلا ہو، وہ غیر افسانوی ادب ہے۔ کہانی کیا ہے؟ کہانی کا مطلب ہوتا ہے جی واقعات کا تسلسل، کسی بھی واقعے کے جزیات کا بیان، یعنی کہ ایسا واقعہ جس میں ایک خاص ابتدا موجود ہو، جس میں وسط ہو، جس میں نقطۂ عروج اور نقطۂ اختتام ہو، کہانی کہلاتا ہے۔ حکایت اور کہانی کی تاریخ کیا ہے؟ اب آپ سے پوچھا گیا جی حکایت اور کہانی کی تاریخ کیا ہے؟ پرانے وقتوں میں ایسا ہوا، آپ کو آنسر دیکھیں گے جی، قدیم زمانے میں لوگ شام کو اکٹھے ہوتے، ایک الاؤ جلاتے، آگ کا، اس کے آس پاس بیٹھ کے روزمرہ کی باتیں بتاتے، قصے سنایا کرتے تھے۔ یہیں سے قصہ اور حکایت اور کہانی کی ابتدا ہوئی۔ داستان اور ناول میں کیا فرق ہے جی؟ ان دونوں میں صرف ایک چیز ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو فرق ہے وہ ہے ترتیب اور تسلسل۔ اس کے بعد جی ایک اور فرق ہمارے سامنے آتا ہے کہ ناول میں مافوق فطرت عناصر کا کافی رجحان ملتا ہے۔ اب جو چیزیں پائی نہیں ہوتی نہیں ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ الف لیلہ کی داستان ہو گئی، امیر حمزہ کی داستان ہو گئی۔ فسانہ عجائب کس نے لکھا؟ رجب علی بیگ نے فسانہ عجائب لکھا تھا۔ یہ لکھنوی تہذیب کے بارے میں تھا۔ ناول کے کیا مطلب ہے؟ ناول کی لغوی تعریف کیا ہے؟ عام طور پر آپ یہ جانتے ہیں ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انگریزی سے اردو میں آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی سے اردو میں آیا، لیکن یہ لفظ بنیادی طور پر اطالوی زبان کا لفظ ہے، جس کے مطلب ہوتے ہیں نئے۔ اطالوی میں سے نویلا کہا جاتا ہے۔ آج کے مطلب ایک عموماً اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نیا نویلا۔ اب نیا نویلا اردو میں ناولا یعنی لیا گیا، یعنی اس دور میں ایک صنف تھی، ایک ایسا انداز تھا جس نے لوگوں کو نیا تصور کیا، جو کہ آج سے 1000 سال قبل ناول کی نویلا کی صورت میں ابتدا ہوئی۔ اب واٹ از رومینیکو؟ اب رومینیکو کیا ہے؟ ہم لوگوں نے جب ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اسلام برصغیر میں ادب کی تاریخ کو، تو ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ادب میں رومانویت پائی جانے لگی، پھر آہستہ آہستہ رومانویت کو ہٹایا گیا، بٹ جب برصغیر سے نکل کر یہ اہل مغرب کی طرف پہنچا، یعنی کہ فرانس کا دنیا اہل مغرب کی طرف پہنچا، تو دوبارہ سے محبت، افسانہ، رومانس اور یہ ساری چیزیں واپس آ گئیں ادب میں، اور اس ساری چیز کو رومینیکو کہا جاتا ہے۔ اب جی اردو میں ناول کا آغاز کہاں سے ہوا تھا یا کب ہوا تھا؟ اصلاحی ناولوں سے ہوا تھا اردو میں ناولوں کا آغاز۔ ڈپٹی نذیر احمد ایسے انسان تھے جنہوں نے پہلی بار ناول لکھنا شروع کیے۔ پلاٹ سے کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ واقعات کی کڑی در کڑی وہ زنجیر جو کہ کہانی کو مسلسل کرتی ہے، پلاٹ کہلاتا ہے۔ مستقیم پلاٹ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسی کہانی جو ایک خاص نقطے سے شروع ہوتی ہے اور سیدھی چلتے چلتے طویل قصے کے بعد بالآخر کسی اور منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے، یعنی جس کا سر ہوتا ہے نہ پاؤں، وہ مستقیم پلاٹ ہوتا ہے۔ محوری پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک نقطے سے ایک مرکز کے گرد گھومتی رہتی ہے کہانی، یعنی کہ ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور دائرہ بناتے ہوئے، مکمل دائرہ بناتے ہوئے اسی نقطے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سی سادہ پلاٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ پیچیدہ پلاٹ بھی ہوتے ہیں۔ آپ سے کوشچن آ سکتا ہے جی پلاٹ کے کچھ اجزاء کے بارے میں بات کریں، پلاٹ کے اجزاء کے بارے میں بتائیں، تو یہ 3 ہی ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے اس کا ابتدائیہ، دوسرا ہوتا ہے نقطۂ عروج، تیسرا ہوتا ہے اختتامیہ۔ نظریہ امکان کیا ہے؟ کوشچن ہے جی آپ کے پاس۔ ارسطو نے کون سا نظریہ دیا تھا؟ یہ بھی کوشچن ہے۔ ارسطو نے ایک نظریہ دیا تھا جسے ہم نظریہ امکان کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے واقعات اس نے لکھے یا کہا کہ کوئی ایسا واقعہ جو حقیقتاً وقوع پذیر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اس کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات ضرور ہوتے ہیں، اسے ہم نظریہ امکانات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپر مین کر دیں، وہ اسپائڈر مین کر دیں، ایسا ہو نہیں سکتا، بٹ خیالات میں ایسا ہوتا ہے، سو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس ایک اور آگ کے دریا کس نے لکھی تھی؟ کافی امپورٹنٹ تھا، قرۃ العین حیدر تھے۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا لکھا تھا۔
ناول اور ڈرامہ میں کیا فرق ہے؟ ناول جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ایک بیانیہ ہوتا ہے، جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ ایک عمل کا نام ہوتا ہے۔ مکالمات کے لیے کیا ضروری ہے؟ مکالمات کے لیے ضروری ہے جی مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ ریئلسٹک ہونا چاہیے انہیں۔ قدیم ترین داستان کون سی ہے؟ یہ آپ کا پچھلے پیپر میں بھی تھا۔ تو ہومر کی اوڈیسی قدیم ترین کتاب ہے یا داستان ہے، داستان ہے۔ قدیم ترین مثنوی کون سی ہے؟ یہ قدم راؤ، یہ مولانا نظامی کی کتاب تھی یا مثنوی تھی، قدم راؤ۔ اسے قدیم ترین مثنوی ہونے کا احساس کے ساتھ ساتھ اردو کی پہلی کتاب کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سحر و بیان کس نے لکھی تھی؟ میر حسن نے لکھی تھی۔ گلزار نسیم کس نے لکھی تھی؟ پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھی تھی۔ اچھا جی، سب رس کس نے لکھی تھی؟ 2 سب رس تھیں، ایک ملا وجی نے لکھی تھی۔ اب جو قبل کتھا تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ فضل نے لکھی تھی۔ میر عطا حسین نے جو لکھا تھا وہ میر عطا حسین کی باقاعدہ طور پر اردو نثر کا نو طرز مرثا کے نام سے ایک نثر انہوں نے لکھی تھی۔ میرات العروس کس نے لکھی تھی اور کیوں لکھی تھی؟ یہ پیچھے آپ کے کوشچن آیا تھا۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد نے لکھی تھی اور اپنی بیٹیوں کی اصلاح کے لیے لکھی تھی۔ فسانہ عجب کی ناکامی کی وجوہات لکھنی تھی۔ فسانہ آزاد کی یہ میں نے آزاد کو غلط کر دیا، میں نے فسانہ آزاد بنانا تھا اسے۔ اب اس کی ناکامی کی وجہ یہ تھی جی کہ کافی وہ طویل تھا اور اس کی یہی بڑی کمزوری تھی کہ وہ کافی طویل تھا۔ تسلسل ختم ہو گیا اور یہ اتنا طویل تھا کہ اس کی 4 جلدیں بنائی گئی تھیں۔ فسانہ آزاد کس ناول کی ترقی پسند شکل ہے؟ تو فسانہ آزاد فسانہ عجائب، یعنی کہ فسانہ عجائب جو تھا نا وہ فسانہ آزاد کی ترقی پسند شکل تھا، اور یہ کس نے لکھا تھا؟ رجب علی بیگ سرور نے۔ شرح نے کس قسم کے ناول لکھے تھے؟ انہوں نے تاریخ کے بارے میں بات کی تھی۔ امراؤ جان کس نے لکھی تھی؟ مرزا ہادی رسوا نے لکھی تھی۔ پروگریسو موومنٹ کے تحت طبقاتی کشمکش کا تذکرہ ہمیں ناولوں میں زیادہ ملتا ہے۔ یہ تھا جی آپ لوگ کا لیکچر نمبر 26۔ میرات العروس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ عربی کا الفاظ ہیں۔ میرات کا مطلب ہوتا ہے آئینہ اور عروس کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ میرات العروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن کا آئینہ، عروس دلہن ہوتی ہے۔ اب ہم جی ڈائریکٹ 303 پیج پہ چل دیں گے کیونکہ اس طرح آپ کی ویڈیو کافی لمبی یہ وہی نہیں 303 ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ ہزاری کون تھی؟ جو سود پہ پیسے لیتی تھی عورت، وہ مہاجن، اسے ہزاری کہا جاتا ہے۔ بزاز کون تھا؟ بزاز جو تھا وہ کپڑے کا تاجر تھا۔ یہ وہ کوشچن ہے جو آپ کے پیپرز میں آتے رہتے ہیں۔ حالات زندگی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا سوانح خاکہ، اور یہ حالات زندگی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا۔ ساروں کے ارکان خمسہ میں سے تھے ڈپٹی نذیر احمد۔ توبۃ النصوح کس نے لکھی تھی؟ یا یوں کہہ لیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول تھے، ایک میرات العروس، بنات الناش، ابن الوقت، توبۃ النصوح، اس میں اصلاح کا رنگ کافی زیادہ غالب ہوتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن تھا جی، کلام پاک کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا؟ تو ڈپٹی نذیر احمد نے کلام پاک کا ترجمہ کیا تھا۔ تعزیرات ہند کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد ہی نے کیا تھا۔ بنات الناش کس نے لکھی تھی اور کیوں لکھی تھی اور کس کے بارے میں بات کی گئی تھی؟ یہ جی میرات العروس کی ایکسٹینشن ہے، اس میں انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی عسکری کے بارے میں بات کی تھی، اس کی اصلاح کے لیے کی تھی۔ سلیم اور طاہر کس ناول کے کردار ہیں جی؟ توبۃ النصوح کے کردار ہیں سلیم اور طاہر، کافی مشہور ہیں یہ۔ فسانہ مطلوبہ مبتلا کس نے لکھا، کس بارے میں ہے؟ فسانہ مبتلا جو ہے یہ 1 سے زائد شادیوں کے نقصانات کے بارے میں ہے۔ ابن الورد کس بارے میں تھا؟ یہ ایسے انسان کے بارے میں کہانی ہے کہ جو انگریزوں کی تقلید کرتا ہے اور اپنی بھول جاتا ہے، یعنی کہ ایک محاورہ ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، وہ اس حد تک کرتا ہے کہ وہ پھر کہیں کبھی نہیں رہتا۔ ایامہ کس بارے میں تھی؟ یہ ایک ناول ہے جی، ایامہ کس بارے میں تھا؟ یہ بیوہ عورتوں قسم پرسی کے بارے میں بات کی گئی تھی اس میں۔ اب ریڈر رسپانس تھیوری کیا ہوتی ہے؟
تخلیق کار کا دراصل تخلیق کے ساتھ ہی ریڈر رسپانس تھیوری کا مطلب اس تھیوری میں یہ ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ دراصل تخلیق کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو چیز بنا دیتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جی نقاش اول کیا ہے؟ بنیادی وجہ سے لیکن اس کے باوجود ان کی ادبی حیثیت وہ اردو ناول کے نقاش اول ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں وہ اردو ناول کے نقاش اول ہیں۔ نقاش اول وہ ہوتے ہیں جو کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ عبدالحلیم شرر جو تھے انہوں نے کافی زیادہ ناول لکھے تھے۔ فردوس بری کس نے لکھا تھا؟ عبدالحلیم شرر نے لکھا تھا، یاد رکھیے گا۔ فردوس بری کس نے لکھا تھا؟ عبدالحلیم شرر نے۔ اب دیکھتے ہیں جی ایڈن گریلن پو نے کیا بتایا تھا افسانے کے بارے میں۔ افسانے کی تعریف ایڈن گریلن پو نے کیا دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ افسانہ وہ تحریر ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افسانہ وہ تحریر ہے جو 10 منٹ میں مکمل ہو جائے۔ سمپل، افسانہ وہ تحریر ہے جو 10 منٹ میں کور ہو جائے۔ کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ افسانہ اردو کے پہلے افسانہ نگار کون تھے؟ افسانہ اردو کے جی پہلے افسانہ نگار کون تھے یہاں پر؟ سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم۔ مطالعہ یلدرم کس نے لکھا تھا؟ معین الرحمن نے لکھا تھا۔ کلیل مشتی کے یہ اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں نا، یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم ڈائریکٹ 329 پیج پہ چلتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ پریم چند کے افسانے کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے جی؟ 2، بنیادی طور پر 2 ادوار میں انہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اوکے گائز، میں یہ میرے خیال میں اگلے لیکچر پر آ گئی ہوں، 1 منٹ میں چیک کر لوں کیونکہ ہم لوگ آج 2:30 تک ہی کر رہے تھے۔ اوکے یہ بھی 2:30 چل رہا ہے۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ میری یہ ویڈیوز دیکھیں اور میرے پہ شارٹ ٹرم دیکھیں، وہ میں نے 10 منٹس کی بنائی ہیں، وہ اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی لینتھی ہوگی کیونکہ اس میں ہم سارا ڈیٹیلز میں ڈسکس کر رہے تھے۔ اوکے گائز، یہ تھی جی آپ کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔